Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आनिया। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। आज की कहानी का मज़मून है आखिर क्यों। लोग कहते हैं ख्वाब नहीं देखने चाहिए, बग़ैर ख्वाबों के कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। ना जाने कैसी आदत थी, लेकिन इस बात पर सब मुत्तफ़िक थे कि आदत थी बहुत ख़राब। हर बात में तजस्सुस, हर बात में परेशानी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए। खुदा के लिए मैरो, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम में किस साइंसदान की रूह समा गई है। क्यों, क्या हुआ। वो हैरानी से आंखें फिटाती हुई, तुम अपनी ज़िंदगी से ये क्यों का लफ्ज़ निकाल नहीं सकती। तुम्हें आखिर हर बात में इतनी परेशानी क्यों हो जाती है। क्या, कहाँ होती हो परेशान। वो हंसती। परेशान होने के लिए इतने सारे लोग काफ़ी नहीं हैं। मम्मी पापा, बड़े भैया, छोटे भैया, फिर मुझे क्या गम है कि मैं परेशान हूँ। तुम नहीं होती हो, इसलिए तुम दूसरों को परेशान कर देती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इन मर्दमार बातों से सब अंडर प्रेशर आ जाते हैं। लो भला, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी। याद दिलाऊं तुम्हें, इस दिन जब बड़े फूफा के जुल्म सितम के किस्से सुना रही थी दादी जान को, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में कुछ बोलने की। और ये क्यों कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी इनके जुल्म सितम बर्दाश्त करने की। क्यों बर्दाश्त किया इनकी हर नारो बात को। अब तुम्हें क्या ज़रूरत थी इनके आगे ज़ुबान चलाने और अपना फ़ैसला बयान करने की। तो मैं कौन सा गलत कह रही थी। वो झमक कर बोली, मर्द को सर पर चढ़ाने का यही अंजाम होता है। शुरू में तो औरतें हमारे मोहब्बत के हर बात की तकमील करती हैं। हाँ जी, बस आपसे आगे मेरी दुनिया कहाँ है। आप ही मेरी ज़मीन है, आप ही मेरा आसमान। शुरू में शुमाइला कुछ इसी किस्म के डायलॉग औरतें बोलती हैं ना। इसने फ्राइडे से यूं कहा जैसे सबक सुना रही हो। मुझे नहीं पता, तुम्हें ही शादीशुदा औरतों पर रिसर्च करने का ज़्यादा शौक़ है। वो होती ही रिसर्च के काबिल हैं। वो मज़े से टांग हिलाते हुए बोली, इस कदर चेंज हो जाती हैं जिसकी हद नहीं। भाई, शादी के बाद ज़िंदगी होती ही तब्दीलियों का नाम है। इसमें इस कदर बोलने की क्या बात है। ओके, मैं मानती हूँ, वो हाथ उठा कर बोली, लेकिन ये भी तो सोचो कि शादी किसी एक फ़र्द की तो नहीं होती। नहीं, शम्मी ने कुछ नहीं समझते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक फ़र्द की तो हालात की चक्की में पिसकर अपनी शक्ल, अपनी ज़ात, अपनी अना, अपने शौक़ सब कुछ ख़त्म कर दे, लेकिन दूसरे के शौक़, अना पे सब कुछ माइल परवाज़ ही रहते हैं, बल्कि कुछ और ही तरक्की कर जाते हैं। ज़ात है तो इसकी देवता समान बना देते हैं कि बस बैठे दिन रात इन्हीं को पूजते रहो। खुदा के वास्ते मैरो, बस करो। शम्मी ने इसके आगे हाथ जोड़े। कल तुम्हारी शादी होगी तो देखेंगे तुम क्या करती हो। तुमसे पहले भी बहुत देखे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, तो तुम किस खेत की मूली हो। शम्मी ने जल कर कहा और उठ गई। मैरो बैठी सोचती रही। वो ऐसी नहीं थी मुखालिफ से नफ़रत करने वाली। इसने बहुत सारे लोगों को देखा था जो महज आदतन, तफरीकन या फिर फ़ैशन के लिहाज से सनफ़ मुखालिफ के ख़िलाफ़ बोला करते थे, या इनकी हमायत में सिर्फ़ अपनी इनफरादियत छाड़ने को। लेकिन वो वक्त के तराजू में तोल कर अपना फ़ैसला देने वाली थी, और वक्त ने साबित कर दिया था। बहुत सारी मिसालें इसके सामने थी, जिनमें सरफ़हरिस्त बंसाल, बड़ी फूफो, इसकी दोस्त रीमा, छोटी आया वगैरह की थी। हालांकि वो बड़ी फूफो के मामले में सारी गलती, सारा कसूरवार इन्हीं को ठहराती थी। अपने ज़माने की ग्रेजुएट होकर भी उन्होंने तालीम याफ्ता होने का नाम डुबो दिया था। चलो, वो तो इस ज़माने की तरबियत की बात थी कि जो माँ बाप ने कह दिया वही हरफ़ आखिर हो गया। माँ बाप ने कह दिया कि बेटा, शौहर के घर से मरकर निकलना तो बीवी मरकर ही निकलेंगी, चाहे वो अरसा दराज पहले ही मर क्यों ना गई हों। हैरत तो इसे रीमा और छोटी आया पर होती थी। रीमा कैसी खुश मिजाज हुआ करती थी, 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती थी, मगर शादी के बाद बिल्कुल ही संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया कि उसके शौहर को इसकी शौकिया शरारतों पर इतराज़ रहता था। यही हाल छोटी आया का हुआ, लेकिन शायद इसमें बुनियादी गलती खुद औरत अदा करती है। वो अपने सारे गम, सारे एहसास, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सब इसी मर्द से वाबस्ता कर लेती हैं।
حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کی اپنے غم، اپنے مصروفیات، اپنی خوشیاں ہوتی ہیں جنہیں وہ خود محسوس کر سکتی ہے اور ان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتی ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، وہ الجھ کر سوچتی۔ زندگی میں اس قدر سوالیہ نشان ہیں، جواب ایک کا بھی نہیں ہے۔ شمی زبردست طریقے سے اپنے ماموں کی تعریفوں میں لگی ہوئی تھی۔ پتہ ہے میرو، اس قدر زبردست چیز ہے، ہمارے ماموں کو کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ شٹل وہیں گھاس پر پھینک کر بیٹھ گئی۔ تم نے 4 دن سے تعریفیں کر کر کے میرا دماغ کھایا ہوا ہے۔ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تمہارے ماموں میں؟ سرخاب کے پر تو نہیں، پر وہ بہت ڈیسنٹ چیز اور شفیق بھی بہت ہیں۔ مثلاً اس نے پوچھا۔ مثلاً یہ کہ اگر تم انہیں سلام کرو گی تو وہ کہیں گے وعلیکم السلام بیٹا۔ شمی نے سادگی سے بتا دیا۔ اچھا، اگر انہوں نے مجھے بیٹا کہا نا تو میں تو کہہ دوں گی جناب ہمارا سلام واپس کریں اور اپنا بیٹا واپس لیں۔ میرو ذلیل ہو تم، شمی نے دان پر دان جما کر کہا۔ اوف، ایسے دان مت پیسو، مجھے یوں گمان ہو رہا ہے کہ جیسے دانتوں کے بیچ میں ہی ہوں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں دانتوں کے بیچ میں رکھ کر ایسے ہی چبا جاؤں۔ کیا صرف ایک ماموں کے پیچھے؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ بکو مت، شمی ہنس پڑی۔ اور تمہیں ایک بات پتہ ہے، بڑی پھوپھو تمہارے لیے ایک بہت اعلیٰ قسم کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ کیا جمعہ بازار سے؟ شاید کوئی نیا اسٹال لگا ہو جہاں ہر قسم کے اور ہر سائز کے رشتے ملتے ہوں۔ مثلاً اگر کوئی خاتون ڈیفنس سے آئی ہو تو رشتے کی تلاش میں تو دکاندار کہے گا یہ دیکھیے خاتون، یہ جو کونے میں بہت خوبصورت سا سونڈا بونڈا شخص ہاتھ میں سنگار پکڑے کھڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، آپ کو پسند ہے تو ٹھونک بجا کر دکھاؤں۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون کسی غریب علاقے سے آئی ہو تو وہ دکاندار سے کہے گی کہ یہ دیکھیے خاتون کہ یہ جو آپ کے سامنے بہت مسکینی سے سر جھکائے بیٹھا ہے، آپ اس کی مسکینیت پر مت جائیں، اصل میں یہ ٹیلر ماسٹر ہے اور اسے سر جھکا کر بیٹھنے کی ہی عادت ہے۔ خدا کی پناہ میرو، تم کتنا بولتی ہو؟ شمی نے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ میں تو صرف بول ہی رہی ہوں نا۔ تم نے کبھی ان خواتین کو دیکھا ہے جو یوں ہی لڑکیوں کو تھونک جا کر دیکھتی ہیں تو بہت پرانا مصنوع، لیکن سکے کے پرانے ہو جانے سے سکے کی صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہم لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ پھر وہی کیوں؟ شمی چڑ گئی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے دورے معیار بنا رکھے ہیں اور جب تک ہم اس ڈبل پلیسے سے نہیں نکلیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہو تو کیا ہوا، میں تو کر سکتی ہوں۔ مثلاً کیا کر سکتی ہو؟ کچھ بھی، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ کچھ بھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہیں تم وہ ترکیبیں آزمانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی جو شاہزیرا نے کی تھی؟ یعنی شربت جھک جھک کر ایسے پیش کر رہی تھی کہ 2-3 زلفیں تو ضرور ہی شربت میں ڈوب گئیں، اور پھر شربت پلانا ویسے بڑا دل گردہ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے شربت پی بھی لیا۔ تو پھر کیا کرتے؟ سب تو یوں ہی انجان بن گئے کہ جیسے کسی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ حالانکہ تائی جان کا بس چلتا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں شاہزیرا پر ایسا جادو کرتی کہ وہ وہیں پانی بن کر بہہ جاتی۔ ان خواتین کے ساتھ تو شاہزیرا نے بہت اچھا سلوک کیا، وہ لوگ تھے ہی اس قابل، دیکھا نہیں تھا کیسے ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اور تھمینا نے جو چائنیز ڈشز بڑی محنت سے بنائی تھی انہیں وہ تک تو کھایا نہیں رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، بڑی پھوپھو واقعی سچ مچ ایک انسان کے بچے کا رشتہ لے آئیں۔ اس نے کتنا شور مچایا، امی کے آگے چیخی چلائی، مگر اب کہ امی نے وارننگ دے دی تھی کہ اگر یہ رشتہ بھی واپس گیا تو پھر چاہے وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہرگز اس کی شادی نہیں کریں گی۔ اس کو تو خیر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شمی نے شادی نہ ہونے کے اتنے نقصان بتائے کہ بالآخر اسے حامی بھرنی ہی پڑی۔ مائیوں سے لے کر شادی ہونے تک سب نے اسے ایک ہی نصیحت کی کہ خدا کے واسطے وہاں جا کر اپنی زندگی سے سوالیہ نشان ہٹا دینا۔ مہروں نے اپنی زندگی سے سوالیہ نشان کیا ہٹانا تھا، بلکہ وہ کچھ اور شدت سے اونٹ کر آیا۔ شادی کی پہلی رات جب عباد نے اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا، بھلا ایسا کیوں؟ وہ کتنی ہی دیر پلکیں جھک جھک کر یہی سوچتی رہی۔ شادی کی پہلی رات سے متعلق سارے خواب دھواں بن کر اڑ گئے۔ صبح سویرے عباد نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بہت پیاری اور پرکشش لڑکی تھی۔
تاباں سے ہزار درجے بہتر، مگر اسے اماں جان پر بڑا غصہ تھا۔ انہوں نے اس کے جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر اپنے حکم سے اسے ایک انجان لڑکی کے پلو سے باندھ دیا، اور یہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی پسند کی ہوئی لڑکی کا وہ حشر کرے گا کہ پھر آئندہ اماں کو کسی پر اپنا جبر مسلط کرنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ مگر اس نے دلہن کی سمت نظریں کی، وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں غصہ اور شکایت لیے ہوئے۔ اس کی نگاہیں اس سے ملیں تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اگر ایسی زندگی گزارنی تھی تو شادی کیوں کی تھی؟ میں اپنے گھر میں نہ بوجھ تھی نہ فالتو چیز تھی، سمجھیے آپ۔ کیا ہی بات کا دماغ گھوم گیا، اتنی تیز مزاج کی اسے توقع نہیں تھی۔ اس نے تو اب تک کی فلموں میں یہی دیکھا تھا کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے تو لڑکی فقط وفا کی دیوی بنی دیواروں سے ہی شکایت کرتی ہے، اور یا پھر دکھ بھرے گانے گا لیتی ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ جی ہاں، وہ شکایت ہے، میرو نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مثلاً عباد نے سرسری لہجے میں کہا تو میرو کا دل چاہا کہ گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جو لوگ غلطیاں کر کے وضاحت مانگتے تھے اسے وہ سب سے برے لگتے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ برا لگنے والا شخص اس کا مزاجی خدا تھا۔ اور اس کی نظریں ابراج جتنی سرد مہر بھی نہیں تھیں، مگر شعور لفظوں سے نہیں جذبوں سے ملتا ہے، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنے جذبے پہلے ہی کہیں دیکھ آیا ہے۔ صبح کو سب لوگ ناشتے وغیرہ لے کر گئے، اور سناؤ، شمی نے اس کے گال پر پیار کیا۔ رات کو کتنے سوال جواب ہوئے تھے، زندگی میں اب صرف سوال ہی سوال ہیں، جواب کہیں بھی نہیں، اور وہ جواب جو وہ دے بھی سکتا ہے وہ مجھے سننا نہیں ہے۔ میرو نے گہری سانس لے کر سر نیچے جھکا لیا۔ ولیمے کے بعد امی 10 دنوں کے لیے گھر لے آئیں، حالانکہ اس کا دل اتنا خراب تھا کہ وہ آنا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر رسم کے خیال سے چپ رہی۔ اسے ڈر تھا اس کا مقدر کوئی اس کے چہرے پر نہ پڑھ لے، مگر شاید دنیا ابھی اتنی چہرہ شناس نہیں ہوئی، یا پھر اس کا ہی اداکاری بہت اچھی تھی۔ کیا ہوا بھائی میرو، دل نہیں لگ رہا؟ چھوٹی بھابھی نے اس کا سر ہلایا۔ نہیں تو اس نے چونک کر سر ہلایا۔ پھر یہ اتنے اداس گانے کس سلسلے میں سنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے ہی وہ شرمندہ ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا کہ اداسی اور خوشی ہمارے رویوں سے نہیں ہمارے فعل سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسے آج سے پہلے تک اس کی ذاتی ٹیپ ریکارڈر کے سوائے بف میوزک کے اور کچھ لگنا ہی نصیب نہیں ہوا تھا، اور اب اس نے اٹھ کر سوئچ آف کر دیا۔ دل بس یوں ہی اداس تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شخص یاد آ رہا تھا جس سے ایک رات کی شناسائی کا دعویٰ بھی وہ نہیں رکھتی تھی، اور شناسائی کے دعوے پر ہی کیا مؤثر، وہ تو نفرت بیزاری کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، نکاح کے ساتھ کون سا بندھن بن جاتا ہے۔ چھوٹی پھوپھو، فون آیا ہے آپ کا؟ ٹیپو نے سر نکال کر کہا اور غائب ہو گیا۔ کس کا فون آ گیا؟ اسے بالکل خوش فہمی نہیں تھی کہ فون عباد کا ہوگا، مگر اتفاق سے فون عباد کا ہی تھا۔ گھر کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ برف جیسا لہجہ، پتھر جیسا آدمی، جب لینے کے لیے آ جائے۔ اس کا لہجہ اس نے اسے لٹا دیا۔ تو تم کس کے ساتھ نہیں آ سکتی؟ نہیں، ہمارے یہاں یہ رسم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں ہو، مگر ہمارے گھر میں یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے نہ جتانے کے لہجے میں جتا بھی دیا۔ حادثے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ صرف آ کر گزر جائیں، حادثوں سے کچھ نہ کچھ سمجھنا ضرور چاہیے، علاوہ اس بات کے اگلا بندہ چاہے بے حس کیوں نہ ہو۔ آپ تو نہیں ہیں نا؟ نہ وہ بے حس تھی نہ بننا چاہتی تھی، مگر قسمت نے ٹکرایا ایسے شخص سے کرا دیا تھا۔ اب اس کا کیوں سوالیہ نشان صرف مقدر کے ساتھ ہی رہ گیا تھا۔ بھلا عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بہت کچھ گنوا کر اس نے صرف یہی سرمایہ بچا لیا تھا۔ دوسرے دن وہ شمی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی کہ عباد کی موٹر سائیکل اندر داخل ہوئی۔ وہ سروس کرا چکی تھی اور کوئی اتنا دل جمعی سے کھیل بھی نہیں رہی تھی، مگر عباد کی موٹر سائیکل کو دیکھتے ہی وہ شٹل پر یوں نظریں جما کر دیکھنے لگی جیسے یہ میچ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو، لیکن انجان بنی تھی۔ شمی حادثے سے بھی لاعلم تھی، اور فی الحال اس کی اداکاری سے بھی، اس لیے وہ بیڈمنٹن پھینک کر عباد کی طرف لپکیا۔ السلام علیکم عباد بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ مہندی کی رسم میں دونوں کا کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ میرو دیکھو، عباد بھائی آئے ہیں، شمی نے اسے بتایا۔
آ رہی ہوں، اندھی نہیں ہوں۔ وہ بیڈمنٹن وہیں پھینک کر اندر کو مڑ گئی۔ شمی نے پل کے پل اس کا موڈ بنتے اور پھر بگڑتے دیکھا۔ علانہ کہ جس طرح سے وہ 2 دن سے اداس پھر رہی تھی، اس لحاظ سے اس کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہے۔ علانہ کی دادی جان کو اسی وجہ سے آج کل کی لڑکیوں سے اتنی شکایت رہتی تھی کہ ایک ہی رات میں لڑکیاں ایسی دیدہ ہوئی ہو جاتی ہیں کہ اور یوں آگ جتانے لگتی ہیں جیسے میاں کو جہیز میں لے کر گئی تھی، مگر یہاں ایسا کیا ویسا بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ اس نے سوچا تو یہی تھا کہ رات کو مہروں سے پوچھے گی کہ شادی دی تبدیلی کا نام ہے کہ خوشی کا، اور سوال جواب کے سارے سلسلے کا کیا ہوا ہے۔ خوشی تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں، مگر تبدیلی تمہارے ہر انداز سے عیاں ہے۔ مگر رات کے کھانے کے بعد عباد اور مہروں چلنے کا تیار ہو گئے۔ یہ کیا بھائی، سب کہنے لگے۔ امی الگ بدحواس ہو گئیں، انہوں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی اس کے ساتھ چیزیں لے جانے کی۔ ارے بیٹے، اگر لے جانے کے لیے ہی آنا تھا تو فون تو کر دیتے، انہیں پتہ تھا۔ عباد نے آرام سے ساری ذمہ داری مہروں پر ڈال دی۔ فضول میں، وہ بولتے بولتے رک کر چپ ہو گئی۔ تمہیں پتہ تھا مہروں، تو بتا ہی دیتی۔ امی اس پر بگڑ گئیں۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری، مگر عادتیں نہیں بدلتی۔ سب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بدلنے کا سرٹیفکیٹ ہے تو سچ ہی سمجھتے ہوں گے، اور کس کو کیا خبر۔ اصل میں انہیں بھی سرپرائز دینے کا بہت شوق ہے، مجھے بتا کر اوروں کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اس پر ترچھی نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ المیہ، یہ نہیں ہوتا کہ ہم منزل کا انتظار کریں، المیہ، تو یہ ہوتا ہے کہ منزل پر پہنچ کر بھی یوں لگے جیسے آپ پرائے مسافت میں ہوں اور کوئی ہمت باندھنے اور دستگیری کرنے والا بھی نہ ہو۔ رہب سنا اس کی عادت نہیں تھی، مگر سب نہ جانے کہاں سے بہت ادھار مل گیا تھا۔ وہ اپنا سب آزما رہی تھی اور وہ اپنے تیز۔ اسے اب کسی بات کا بھی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کچھ پوچھنے کی، نہ سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کی۔ عورت بے دست وابد چیز ہوتی ہے، مگر وقت سب کچھ سکھا جاتا ہے۔ اس نے شادی سے پہلے سوچا تھا کہ وہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گی کہ اپنے مسئلات، اپنی خوشیاں، اپنے سارے غم اپنے شوہر سے وابستہ کر لے، مگر یہ غلطی ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ ہمارا معاشرہ کچھ پہلے ہی اس قسم کا ہے کہ اس معاشرے میں شادی سے پہلے محرم رشتوں کے سوا اور شادی کے بعد شوہر اور اس کے بعد کسی اور مرد کی گنجائش نکل ہی نہیں سکتی، چاہے شوہر نیلا، پیلا اور پردہ ہی کیوں نہ ہو۔ محبت عورت کی سراشت میں داخل ہے، کیوں نہ کہ اسے ایک نسل کی پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ مرد بہت سارے احساسات سے بے خیر ہوتے ہیں اور کچھ انجان بھی بن جاتے ہیں، اور وہ انجان بنا تھا تو اس نے بھی اجنبی بننے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ خدمت، اطاعت، فرمانبرداری، اس نے کبھی ان معاملوں میں کوتاہی نہیں کی تھی کہ بہت سارے چہرے سامنے آ جاتے تھے۔ عباد نے پہلی ہی رات رونمائی میں جو توہین اسے دی تھی وہ اسے اب تک نہیں بھولی تھی۔ اس کی بہت اچھی یادداشت اب اس معاملے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک دم ہی لایعنی سوچیں اس پر حملہ کر دیتی تو وہ شدید ڈپریشن میں آ جاتی۔ بھلا کیا ضرورت ہے اس ڈرامے کی یا اس ناٹک کی؟ اور جتنی کوشش عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کی یا اسے راضی کرنے میں کرتی ہے، اس سے آدھی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو جنت تو مل ہی جائے گی، مگر پھر طرح طرح کے فتوے اسے آ کر ڈرانے لگتے۔ جس کا شوہر رات کو بیوی سے ناراض رہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، شوہر مزاجی خدا ہے، سجدہ کرنے کا حکم، وغیرہ وغیرہ۔ لو جی، چھٹی ہوئی، ناراض بھی وہ الٹا ہم سے رہیں، لعنت ملامت بھی ہم ہی سنیں، دنیا میں بھی بلا وجہ کے محتوب اور آخرت میں بھی ہاتھ سے گئی۔ شمی نے کتنی دفعہ اس سے کہا کہ وہ عباد سے پوچھے تو صحیح کہ وہ چاہتا کیا ہے اور کیوں اس طرح کرتا ہے، مگر اس نے کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ بھلا جب پوری زندگی سوالیہ نشان ہو تو انسان کس بات کا جواب مانگے؟ مگر پھر ایک دن اسے خود ہی جواب مل گیا۔ عباد کے دوست کا فون آیا تھا۔ نہیں، میں شادی کے بعد کبھی طبع سے نہیں ملا، بس یار یوں ہی، جو کچھ بھی ہوا اماں کی ضد میں ہوا، ورنہ میں بلا وجہ کسی کو دکھ دینے کا قائل نہیں۔ یوں بھی شادی کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ جانے والے اور بچھڑ جانے والوں کو روکنے اور ان کے حصول کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اسی کی قدر کر لیں۔ نہیں یار، بس پہلی رات کا خمیازہ بھگت رہا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں بیوی نام کی شے یہ سمجھتی ہے کہ صرف وہی محبت کر سکتی ہے۔ محبت فرد مخالف بھی کر سکتا ہے، مگر وہی انا نہیں۔ بس جلد اس نے فون
گریٹل پر ڈال دیا تو مہرو وہاں سے ہٹ گئی۔ رات کو اس کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے اوندھی کی ہوئی کتاب سیدھی کر لی۔ مہرو تجھے کچھ کہنا ہے؟ عبادت نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر سائیڈ دراز میں ڈال دی۔ بولی یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ مہر اس میں میری غلطی کے ساتھ تمہاری چپ رہنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ تم کچھ پوچھ ہی لیتی، حالانکہ تمہارے گھر والے بتاتے ہیں کہ شادی سے پہلے تم بہت جھگڑا کرتی تھی، جس بات پر وہ ساری زندگی گھر والوں سے ڈانٹ سنتی رہی، اب اس کے برعکس عمل کرنے پر بھی اس کی غلطی ہی میں شمار کیا جا رہا ہے۔ میں اگر پوچھتی بھی تو یہ شخص کیا جواب دیتا؟ میرے ہی منہ پر اپنی پچھلی محبتوں کی داستان سناتا، بغیر میری عزت نفس اور انا کا لحاظ کیے، لہٰذا میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گی۔ مہرو ہم نئی زندگی کی ابتدا آج سے کریں گے، تم پوچھو گی نہیں کیا ہوا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، جب نئی زندگی کی ابتدا ہے تو پرانے دکھوں کو کیا آواز دینا؟ اوکے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور عبادت صاحب، زندگی بہت ساری باتوں کو جانے بغیر بھی تو گزر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔